अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 को ग्रामेटिकली एनालाइज़ करेंगे। आयत आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं और ये एक तवील आयत है। तो चलते हैं इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। पहला जुमला हम इस आयत का पहले वक्फ की अलामत तक मुकर्रर कर लेते हैं और यहाँ तक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस पहले जुमले में जो पहला लफ्ज़ है वो है उहिल्ला। उहिल्ला ये एक फ़ेल है और फ़ेल माजी है और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। फ़ेल माजी पहला हर्फ पेश के साथ आ रहा हो तो फ़ेल माजी मजहूल होता है और मादा इसका हा लाम लाम है और बाब है इफ़आल। हा लाम लाम मादे से ये गैर सही फ़ेल की किस्म मुदाफ़ बन जाएगा और फिर अहलला युहलिलु इहलालन हलाल करना के माना में इस्तेमाल होता है और मुदाफ़ के कवायद अप्लाई करके ये अहल्ला युहिल्लु बन जाता है और फिर अहल्ला को जब हम मजहूल बनाते हैं तो वो उहिल्ला बन जाता है। तो उहिल्ला हलाल कर दिया गया लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इसका। जब भी फ़ेल मजहूल आता है हम जानते हैं उसका नाइब फ़ाइल हमेशा आता है और नाइब फ़ाइल वो ज़मीर की सूरत में भी हो सकता है और ज़ाहिर भी हो सकता है। तो इसका नाइब फ़ाइल अब हम जानने की कोशिश करते हैं। हमें तीन अल्फाज छोड़कर आगे अर्रफ़सु ये मरफू फॉर्म में नज़र आ रहा है तो हम अर्रफ़सु को इसका नाइब फ़ाइल करार दे देंगे। लेकिन इससे पहले हम लकुम की बात करें जो कि जार मजरूर का मजमूआ है और ये मुतालिक हो जाएगा उहिल्ला फ़ेल के। उसके बाद आगे लैलतस सियामी एक मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आ रही है जिसमें लैला ज़र्फ़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और अस्सियाम जो है ये मुज़ाफ़ुन इलैह है। लैलतस सियामी का तर्जुमा हम करेंगे रोज़े की रात को। तो उहिल्ला लकुम लैलतस सियामी यहाँ तक हम अगर तर्जुमा करना चाहें तो कुछ यूँ होगा कि हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रोज़े की रात को, यानी रोज़ा रखने की रात को। क्या हलाल कर दिया गया? वो नाइब फ़ाइल आगे आ रहा है अर्रफ़सु। अर्रफ़सु इसके मादे पर अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं। राफ़ा था सीन यानी बाब सीन से इस्तेमाल होता है और फ़ेल बनता है इसका रफ़िसा यरफ़सु रफ़सन। इसके लफ्ज़ी माना होते हैं कोई फ़हुश बात करना, फिर किनायतन मुबाशरत के लिए भी आता है और ख़ान साहिब ने आयत का रेफरेंस भी यही दिया है कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम। और तर्जुमा किया ख़ान साहिब ने कि हलाल किया गया तुम लोगों के लिए रोज़ा रखने की रात में मुबाशरत को तुम्हारी औरतों की तरफ। और फिर मज़ीद रफ़स इस्म ज़ात के हवाले से भी ख़ान साहिब ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। तफसीर बैज़ावी में मैं अर्रफ़स के माना देख रहा था कि अर्रफ़स के माना है सराहतन ऐसी गुफ्तगू करना जिसका किनायतन करना वाजिब होता है और इससे मुराद मियाँ बीवी के खुसूसी ताल्लुकात के सारे दर्जे हैं। इसलिए अल्लामा ज़ुज्जाज ने इसका ये माना किया है कि अर्रफ़सु कलिमतुन जामिअतुन लिकुल्ली मा युरीदु रजुलु मिन इम्रअतिही। चूँकि ये लफ्ज़ अपने ज़िमन में इफ़्ज़ा का माना लिए होता है इसलिए इसको इला के साथ मुतअद्दी किया गया है। अब यहाँ पर इफ़्ज़ा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि बाब इफ़ाल का मस्दर है और फ़ा ज़ाद वाओ मादे को बाब इफ़ाल में हम इस्तेमाल करें तो ये बन जाता है अफ़ज़ा युफ़दी इफ़ज़ाअन। और इला की प्रेपोजिशन के साथ जब इस्तेमाल होता है ये अफ़दा इलल मरअती तो इसके माना होते हैं औरत से खलवत करना और कुरान पाक में भी ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो गोया अर्रफ़स को हम जिन माना में इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने आपके सामने तफसील से रख दी है। आगे आ रहा है इला निसाइकुम। इला निसाइकुम जार मजरूर का मजमूआ है जिसमें इला हरफु जर है और निसाइकुम ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बना है जिसमें निसा जमा लफ्ज़ है जिसकी वाहिद इम्राअह आती है। तो इला निसाइकुम जार मजरूर मुतालिक हम कर देंगे अर्रफ़स के क्योंकि ये मस्दर भी है
اور الا نسائکم کو ہم الرفث کے لیے حال بھی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ الرفث یہاں پر معرفہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے حال بنتا ہے۔ تو یوں ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اہلا فعل مجہول اپنے متعلق، اپنے مفعول فی اور اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور بالکل شروع میں جملہ آ رہا ہے تو اس کو ہم جملہ مستانفہ قرار دیں گے، جو کہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اور اس کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، رمضان کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہمارا اس آیت میں بن رہا ہے، اس وقت تک ہم اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہاں بھی ہم دو جملے بنا سکتے ہیں، ایک جملہ ہن لباس لکم تک، اور دوسرا جملہ واو عاطفہ کے ذریعے انتم لباس لہن۔ پہلا جملہ جو ہے جس میں ہن ضمیر مرفوع منفصل، اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے، اور جب بھی مبتدا آتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے، تو خبر آ رہی ہے لباس لکم۔ لباس خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور لکم جو ہے یہ جار مجرور ہو کر اس لباس نکرہ کے لیے صفت بن جائے گا۔ اور لباس کا لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے معنی ہم بخوبی جانتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا جو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے بن رہا ہے، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، اور اسی طرح اگلے جملے کو بھی ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، واو عاطفہ ہو گیا اور انتم مبتدا ہو گیا، جس کی خبر لباس لہن کی صورت میں آ رہی ہے، اور اس کا انالیسس بھی بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں کہ لباس موصوف ہے اور لہن جو ہے صفت بن جائے گی لباس کی، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عورت اور مرد کو لباس کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور اچھا خاوند اپنی بیوی کے لیے پردہ، راحت اور زینت ہے، اور وہ ایک دوسرے کو فسق و فجور سے بچاتے ہیں۔ گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو یہ جو جملہ بن رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر جو جملہ بن رہا ہے، یہ جملہ مستانفہ بھی کہا گیا ہے اور اس کو جملہ تعلیلیہ بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ جو ہے وہ ہمارا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم تک ہے۔ تو تیسرا جملہ ہم یہاں تک انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس جملے میں بھی ہم مزید دو تین جملے بنا لیں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں جی علمہ فعل سے۔ علمہ فعل ہے، فعل ماضی پہلا صیغہ ہے جس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اس میں جلالہ آگے فاعل ظاہر ہو کر آ رہا ہے۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا۔ لفظی ترجمہ کیا جان لیا؟ علمہ فعل ہم جانتے ہیں کہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ افعال القلوب میں سے ہے اور افعال القلوب کے دو مفعول ہی آتے ہیں۔ یہاں پر علمہ کا جو مفعول ہے وہ انکم سے شروع ہو رہا ہے، تو میں بعد میں اس کی تفصیل رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے ہم دیکھ لیں اس کے مفعول کو کس طرح انالائز کریں گے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا ہمیشہ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا وہ ضمیر منصوب متصل کم جو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر، وہ اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اس کی خبر کی جگہ پر یہاں پر کنتم تختانون انفسکم ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ تو یہاں تک ہم انا کی خبر بنا لیتے ہیں، اور جو خبر ہم نے بنائی ہے جملے کو، اس کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ اب خبر کو ہم انالائز کر لیتے ہیں کہ کنتم کانا فعل ناقص سے یہ شروع ہو رہی ہے، جس کا اسم تم کی ضمیر اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے تختانون انفسکم۔ تختانون فعل کے مادے با پر اگر ہم بات کریں تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب افتعال سے اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے، افتعلا یفتعلو کے وزن پہ اختوانا یختاونو، یعنی خا، واو اور نون اس کا مادہ ہے۔ غیر سی فعل کی کیٹیگری اجوف میں یہ چلا گیا، اور اختوانا یختاونو اختوانن سے تبدیلی کے بعد یہ اختانا یختانو اختیانن بن گیا، اور اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں
اہتمام سے خیانت کرنا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے، لیکن ترجمے میں یہ اہتمام جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمے میں بھی کہ جانا اللہ نے کہ تم لوگ خیانت کرتے رہتے ہو اپنے آپ سے، تو یہاں پر اہتمام سے خیانت کرتے رہتے ہو ترجمہ نہیں کیا گیا، لیکن اس میں مفہوم بہرحال اہتمام کا شامل ہے۔ تو تختہ نونا یہ فعل اور فاعل ہو گیا، فاعل ضمیر مرفوع متصل واو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور انفسکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا تختہ نونا فعل کے لیے۔ تختہ نونا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانا کی خبر ہو گیا، محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر بن جائے گا، اور یہ بھی محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا کیونکہ انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ علمہ کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انا اور انا میں فرق کیا ہے۔ انا جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، جبکہ انا جملے کو جملہ رہنے نہیں دیتا بلکہ اس کو مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر انا استعمال ہوا ہے تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یعنی مصدر معول بن کر محلاً منصوب علمہ کے لیے مفعول بہ بنے گا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علمہ دو مفعول چاہتا ہے تو پھر گرامر کی کتابوں میں اس کو سدا مسدہ مفعولی علمہ لکھا جاتا ہے، یعنی سدا مسدہ مفعولی کے معنی ہم کریں گے قائم مقام دو مفعولوں کے، گویا یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہو جائے گا۔ یوں پھر علمہ فعل اپنے فاعل اور قائم مقام دونوں مفعولوں کے سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس کا لفظی ترجمہ میں پہلے ہی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد فتاب علیکم، یہاں تک ہم ایک جملہ کر لیتے ہیں جس میں فا کو ہم عاطفہ مان لیں گے۔ اس کے بعد تابہ فعل آ رہا ہے جس کا مادہ تا واو با ہے، باب نصر ینصرو تابہ یتوبو، علیکم جار مجرور متعلق ہو گیا تابہ فعل کے، اور ہم جانتے ہیں کہ تابہ یتوبو کے لفظی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، اور یہ فعل اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فرق آسان لفظ میں کہوں تو اس کے معنی توبہ قبول کرنا کے بھی ہوتے ہیں اور توبہ کرنا کے بھی ہوتے ہیں، یعنی بندہ توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، اور یہ پتہ چلتا ہے ہمیں پریپوزیشن کے ساتھ۔ اگر اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنا، اور اگر یہ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنا، یعنی بندے کا توبہ کرنا، اور اللہ کے ساتھ آئے گا تو معنی ہوں گے اللہ کا توبہ قبول کرنا۔ تو یہاں پر اللہ کے ساتھ آ رہا ہے تو تابہ علیکم، تابہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، اور لفظی ترجمہ اس کا کریں گے ہم فتابہ علیکم، تو اس نے یعنی ہوا کی ضمیر اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور پھر واو عاطفہ آ رہا ہے، اور واو عاطفہ کے بعد جو اگلا جملہ بن رہا ہے وہ ہے افا انکم۔ افا یہ بھی فعل آپ دیکھ رہے ہیں عین فا واو مادہ ہے، باب نصر ینصرو سے استعمال ہوا افا یعفو۔ افا یعفو جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے ایک معنی ہے کسی چیز کا نشان مٹا دینا، یعنی اپنا حق معاف کرنا، دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا، اور اس کے دوسرے معنی لکھے ہوئے کسی چیز کو بڑھانا یا لمبا کرنا، یعنی ڈھیل دینا، درگزر کرنا، اور بتا رہے ہیں خان صاحب کہ اس مفہوم کے لیے زیادہ تر ان کا صلہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ان کے صلے یعنی ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے درگزر کرنا۔ تو افا فعل اور فاعل ہو گیا، انکم جار مجرور متعلق ہو گیا افا فعل کے، افا انکم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس نے درگزر کیا تم سے۔ اور یہ دونوں جملے جو ہیں تابہ علیکم افا انکم، یہ دونوں معطوف ہو جائیں گے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم پر، تو چونکہ اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں تھا، لا محلہ لا من الاعراب کی کیٹیگری میں تھا، تو ان کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو فتابہ علیکم جملہ ہے کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جملہ محذوف مانا جائے گا کہ تم نے توبہ کی تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، گویا فتبتم فتابہ علیکم، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہمارا وہ
وقف کی اس علامت تک ہم کریں گے، اور اس جملے کو بھی ہم دو جملوں میں تقسیم کر دیں گے واو عاطفہ کے ذریعے سے۔ یہ دو جملے میں نے بنا دیے جی، جس میں پہلا جملہ ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، فا کو استنافیہ قرار دیا جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ الآن یہ ظرف ہے، اب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے انگریزی میں ہم ناؤ کہتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ منصوب بھی نظر آ رہا ہے۔ اور ویسے بھی یہ لفظ جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، مبنی بر فتح، یعنی اگر اس سے پہلے حرف جر بھی لگ جائے تو اس وقت بھی یہ الآن ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال آگے فعل آ رہا ہے جی باشروہن۔ باشروہن میں ہنہ تو ضمیر منصوب متصل ہے جو مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے، اور جو فعل استعمال ہوا ہے باشرو، یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، باب مفعلہ میں یہ استعمال ہوا ہے باشرہ یباشرو مباشرتن، باہم رہنا سہنا، مباشرت کرنا۔ تو مباشرتن سے اس کے معنی آپ کے علم میں آگے ہوں گے، اور روٹ لیٹرز بھی پتہ چل گئے ہوں گے کہ با شین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باشرو فعل اور فاعل ہو گیا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہنہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہو گیا، اور الآن کو ہم مفعول فی مقدم پہلے ہی یعنی ظرف قرار دے چکے ہیں۔ تو باشروہن فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے واو عاطفہ آ رہا ہے، اور پھر آ رہا ہے ابتغو۔ ابتغو، ابتغو الف خالی تھا لیکن میں نے اس کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے، تو یہ باب افتعال کا لفظ ہے، با غین یا مادہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ناقص یائی کا مادہ ہو گیا یہ۔ ابتغیا یبتغیو ابتغاین اصلی، اور پھر چینجز کے بعد ابتغا یبتغی ابتغاءن۔ اور باب افتعال کی چونکہ خصوصیت ہے کہ اس میں اہتمام کا مفہوم ہوتا ہے، تو اس لیے ترجمہ خان صاحب نے کیا ہے کہ اہتمام سے چاہنا، جستجو کرنا۔ ابتغو یہ فعل امر ہے آپ کا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، تم تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ مفعول بہ چاہیے، تو وہ آگے آ رہا ہے ما کتب اللہ لکم۔ ما کو ہم موصولہ مانے تو یہ میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جی آپ کیسے پہچانتے ہیں جی یہ ما موصولہ ہے یا ما مصدریہ ہے؟ تو دیکھیں اس کی آسان سی پہچان تو یہ ہے کہ ما اگر موصولہ ہم مان رہے ہیں تو ما کو الذی کے معنی میں رکھ لیں، اور اگر مفہوم آپ کو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہو تو بات آگے پھر بڑھ جاتی ہے، یعنی ابتغوا الذی کتب اللہ لکم، تلاش کرو اس کو جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے۔ تو مفہوم بن رہا ہے، تو یہاں پر ما ہم موصولہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ ما موصولہ آئے گا تو اس کا صلہ ضرور آئے گا، صلہ آگے آ رہا ہے کتب اللہ لکم، جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے جس میں کتبہ فعل ہے، اس میں جلالہ فاعل ہے، اور لکم جار مجرور کا مجموعہ یہ کتبہ کے متعلق ہو گیا۔ کتب اللہ لکم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا، اور ما موصولہ ہو گیا۔ اچھا، صلۃ الموصول میں ضمیر عائد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ضمیر عائد ہمیں نظر نہیں آ رہی، یعنی کم کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر عائد نہیں ہے جو ما کی طرف ہم لوٹائیں، تو گویا یہاں پر مفعول کی ضمیر جو ہے نا، جو ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے۔ گویا کلام کچھ یوں تھا کہ ابتغوا ما کتبہ اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، وہ مفعول کی ضمیر تھی جو یہاں پر حذف ہوئی ہے، محذوف ہے، اور وہی عائد ہے جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس طرح اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ پھر محلاً منصوب ابتغوا فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا، اور ابتغوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، اور معطوف علیہ اور معطوف جملے جو ہیں وہ مل کر کچھ نہیں بنتے۔ الآن باشروہن کو ہم نے جملہ مستانفہ مانا تھا، تو ابتغوا ما کتب اللہ لکم کو ہم نے عطف کیا ہے اس جملے پر، تو اس کا اعراب کوئی نہیں تھا، تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ ہمارا پوری لائن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وقف کی علامت آپ کو اینڈ پہ سواد کی صورت میں نظر آ رہی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، لیکن اس میں ہمیں واو عاطفہ ایک نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو بھی دو جملوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی ایک جملہ ہم یہاں تک رکھ لیتے ہیں اور دوسرا جملہ جو ہے ہم یہاں سے الگ بنا لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو واو آپ کا عاطفہ ہو گیا، کلو
حمزہ کاف لام مادہ، باب نصر ینصرو، اکل یاکلو کھانا، اس سے اسپیشل فعل امر کل جس کی جمع جو ہے وہ کلو بنے گی، فعل اور فاعل ہو گیا کلو اور تم کھاؤ، اس کا بھی عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ اس کے بعد واو پھر عطف آ گیا اور اس کے بعد آ رہا ہے اشربو، شین رابا مادہ، شربا یشربو، اس سے فعل امر جمع مذکر کا صیغہ، اشربو اور تم سب پیو، حتی جارا ہے لیکن اس کے بعد یتبینہ فعل آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حتی کے بعد فعل مضارع آئے تو وہ خفیف یا گرامر والوں کے مطابق منصوب ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یتبینہ جو ہے یہ اصل میں تھا یتبینو، تبینہ یتبینو، جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، باب تفاعل کا یہ لفظ ہے، تبینہ یتبینو تبینن، اس کے معنی ہے ایک بتکلف جدا ہونا، الگ ہونا، اور نمبر 2 کسی چیز کا از خود واضح ہونا، اور نمبر 3 کسی چیز کے متعلق ذہن کا بتکلف واضح ہونا، یعنی تحقیق کرنا، چھان بین کرنا۔ اور یہ چونکہ منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حتی جارا ہوتا ہے اور اس کے بعد اصل میں ایک ان چھپا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع خفیف استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ ان مصدریہ جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر جملے میں کچھ بنتا ہے۔ اب چونکہ حتی کے بعد آ رہا ہے تو حتی حرف جر ہوگا، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو وہ مصدر معول جو ہے محلاً مجرور قرار دے دیا جائے گا، اور پھر حرف جر حتی اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اشربو فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ تو میں نے تفصیل سے آپ کو انالائز کر دیا اس حصے کو۔ لکم جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ یتبینہ کے متعلق ہو جائے گا۔ الخیط الابید، الخیط الابید یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی موصوف اور صفت کا مجموعہ، یہ یتبینہ کے لیے فاعل ہے، کیونکہ یتبینہ فعل تھا نا، اور فعل جب بھی آتا ہے فعل معروف اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے، تو الخیط الابید جو ہے اس کا فاعل ہے، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا سفید دھاگا واضح ہو جائے تمہارے لیے۔ من الخیط الاسودی، من حرف جر ہے اور الخیطی الاسودی یہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے جو کہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یتبینہ فعل کے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے من الفجری، اس جار مجرور کو ہم حال قرار دے سکتے ہیں، اور حال کس کا ہوگا؟ یہ الخیط الابید کا ہوگا، گویا الخیط الابید کی وضاحت کے لیے من الفجر کا لفظ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ اور پھر لفظی ترجمہ ہم کریں گے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت۔ اس طرح یہ جملہ مکمل ہو جائے گا، اور اس جملے کا عطف بھی ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ ہم اس وقت تک رکھیں گے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں تک کریں گے، جس میں ثم حرف عطف ہو جائے گا، اتمو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں تا میم میم مادہ، فعل غیر صحیح کی کیٹیگری مضاف کا ہوگا، اور باب فعال سے استعمال ہوا، اتمم یتممو، اور چینجز کے بعد اتم یتمو اتمامن مکمل کرنا، اور یہ فعل امر ہے، فعل اور فاعل ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اتمو تم پورا کرو، کس کو پورا کرو؟ الصیام مفعول بہ اس لیے منصوب ہے، روزے کو پورا کرو، کب تک پورا کرو؟ الی اللیل، رات تک۔ الی اللیل جار مجرور متعلق ہو جائے گا اتمو فعل کے، اتمو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس کو ہم یہاں تک انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم دو جملوں میں کاٹ لیں گے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، یہاں تک ایک جملہ کر لیتے ہیں اور ایک جملہ یہ بنا لیتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ واو عاطفہ لا تباشرہن، باشرہ یباشرو اس فعل پہ پہلے بات ہو چکی ہے، مباشرت کرنا۔ لا جو ہے لا ناہیہ ہے، اس لیے کہ تباشرون تھا جو کہ اخف یا مجزوم استعمال ہوا ہے، اور تم مباشرت مت کرو، ہنہ مفعول بہ ان سے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ واو کو ہم حالیہ قرار دیں گے اس لیے کہ آگے جو مفہوم آ رہا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا انتم عاکفون فی المساجد، جس میں انتم مبتدا ہے، عاکفون خبر ہے، اور فی المساجد یہ ہم متعلق قرار دے دیں گے عاکفون کے۔ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ ہم واو کو حالیہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ جملہ جو ہے یہ حال بن جائے گا،
اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور نہ مباشرت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہمارا بنے گا وہ ہوگا تلک حدود اللہ فلا تقربوها تک۔ یہاں تک ہم وقف کر لیں گے اور اس جملے کو بھی ہم دو جملوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک ہو جائے گا تلک حدود اللہ اور دوسرا جملہ ہو جائے گا فلا تقربوها۔ جو پہلا جملہ ہے اس میں تلک ہمارا مبتدا بن جائے گا اور اس کی خبر ہوگی حدود اللہ جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہوگی، اور تلک واحد مؤنث کا اشارہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ خبر جو ہے وہ ہماری حدود غیر عاقل کی جمع استعمال ہو رہی ہے، اور یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ تلک دور کا اشارہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تلک حدود اللہ کا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کی حدیں کوئی معمولی حدیں نہیں ہیں۔ اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد ہے فا۔ اس فا کو فصیحہ قرار دیا گیا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فا فصیحہ وہ فا ہوتا ہے جو ایک مقدر شرط کے جواب پر داخل ہوتا ہے۔ کوئی ایسے پہلے ایک شرط جو ہے وہ محذوف تھی، اور وہ شرط جو مقدر نکالی جاتی ہے وہ گرامر والے کہتے ہیں کہ اذا شئتم الطاعۃ، اگر تم اطاعت کرنا چاہتے ہو تو فلا تقربوها۔ تو یہ جو ہے یہ جواب الشرط یا جزا والا جملہ ہے، جس میں لا ناہیہ ہے اور پھر تقربو جو کہ مجزوم یا اخف ہو کے استعمال ہوا ہے، اور اس کا مادہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، قاف را با اس کا مادہ ہے، باب سین سے استعمال ہوا ہے، قربا یقربو قربن کسی کے نزدیک جانا، قریب ہونا۔ تو تقربو فعل اور فاعل ہو گیا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا مفعول بہ ضمیر جو منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں جو لوٹ رہی ہے حدود کی طرف، اس لیے واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے کیونکہ حدود جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا، اور اس آیت کا آخری جملہ ہمارا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اس کو بھی ہم دو جملوں میں تقسیم کر لیں گے، جس میں پہلا جملہ ہوگا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس۔ کذالک اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ کاف حرف جر اور مجرور ذالکہ کا مجموعہ ہے، جس میں ذالکہ کو ہم محلاً مجرور قرار دیں گے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ صفت بنتا ہے ایک محذوف مفعول مطلق کی، یعنی جملہ تھا اصل میں یبین اللہ آیاتہ للناس تبیینا کذالک، آگے جو فعل آ رہا ہے نا یبینو، با یا نون مادہ باب تفعیل بینا یبینو تبیینا واضح کرنا، تو یبینو فعل ہو گیا، اس میں جلالہ فاعل ہو گیا، آیاتی ہی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ ہو گیا یبینو فعل کے لیے، للناس جار مجرور متعلق ہو جائے گا یبینو فعل کے، اور مفعول مطلق جو ہے تبیینا جو ہے وہ محذوف مانا جائے گا، جس کی پھر صفت کذالکہ کو قرار دیا جائے گا۔ اس طرح پھر جملہ مکمل یوں ہوگا کہ یبینو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ، اپنے متعلق اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، اور ترجمہ کریں گے اسی طرح بیان فرماتا ہے، اب ایمفسس ہو جائے گا نا، شروع میں آ رہا ہے، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، اور آخری جملہ جس پہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے لعلہم یتقون، جو کہ لعلہ حرف حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا اسم ہم ضمیر منصوب متصل ہے، اور خبر اس کی یتقون ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے، فعل اور فاعل کا مجموعہ، محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا اس کو، کیونکہ لعلہ کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور لعلہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس کو ہم تعلیلیہ قرار دیں گے، لہذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں یہ آ جائے گا، اور ترجمہ ہوگا تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 187 جو کہ ایک طویل آیت تھی مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کرو، وابتغوا،
اور طلب کرو ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔